अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है अस्हाबे काफ के बारे में, कि ख्वाबों के अस्हाबे काफ में और हकीकत के अस्हाबे काफ में क्या फ़र्क है। यानी मोहम्मद कासिम ने जो अपने ख्वाबों में अस्हाबे काफ के बारे में देखा है और कुरान और सुन्नत के अंदर जो अस्हाबे काफ के बारे में चीज़ें मेंशन्ड हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जिन लोगों को नहीं पता कि मोहम्मद कासिम कौन है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मोहम्मद कासिम, जिसका ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है, उसका ये कहना है कि उसके ख्वाब में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया आते हैं और उसको चीज़ें सिखाते हैं, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे का चल रहा है। और आज क्या देखते हैं कि उसके फॉलोअर्स हज़ारों नहीं लाखों में होना शुरू हो गए हैं, जबकि लोगों को हकीकत के बारे में पता ही नहीं है। मोहम्मद कासिम के बहुत से ख्वाब कुरान और हदीस की मुखालफत करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर नमाज और दज्जाल के बारे में वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। नमाज और दज्जाल के बाद आज मैं आप लोगों को इसके अस्हाबे काफ वाले ख्वाब के बारे में बताने लगा हूँ कि वो किस तरह कुरान और हदीस की मुखालफत करता है। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें। 11 थे और 12वां उनका कुत्ता था। अब जो तादाद है, और वो कहते हैं कि हम 2 जमातें थी और अब मुझे यहाँ पे ना ठीक से याद नहीं रहा। या तो वो ये कहते हैं कि हम एक जमात में 7 थे और एक में 4 थे, या वो ये कहते हैं कि एक जमात में 6 थे और एक में 5 थे। तो जो मुझे लगता है वो एक जमात में 7 और एक जमात में 4 थे। जी हाँ, तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि अस्हाबे कहफ की तादाद 11 है और 12वां उनका कुत्ता। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कुरान और हदीस अस्हाबे काफ की तादाद के बारे में क्या कहते हैं। सूरह कहफ के अंदर आयत नंबर 22 अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कुछ लोग तो कहेंगे कि अस्हाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल यानी कि तुक्के के तीर चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछगछ भी ना करें। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर साफ़ ये चीज़ वाज़िया करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी इसके बारे में गुफ्तगू मत करें। ये बहुत चंद लोग ही इसके बारे में जानते हैं। और अगर आप हदीस के अंदर भी देखें तो आपको अस्हाबे काफ की तादाद के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। जब एक बात अल्लाह और उसके रसूल ने छुपा कर रखी है। 1400 साल के बाद लाहौर में से एक शख्स निकलता है और कहता है कि अल्लाह ने मुझे अस्हाबे काफ की तादाद बता दी है, जो कि 11 है और 12वां उनका कुत्ता है। एक मुसलमान 4 आसमानी किताबों के ऊपर ईमान रखता है। अगर आप उस तरह देखें तो बाइबल के अंदर इनकी तादाद 7 है, और इस पर आपको एक फ़िल्म भी मिल जाएगी जिसका नाम है 7 स्लीपर्स। अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो बाइबल इस चीज़ की मुखालफत करती है और कहती है कि वो तादाद 7 है। अब यहाँ पर मुसलमान तो ज़्यादातर बाइबल को नहीं मानते, कुरान पाक को मानते हैं। तो हम आगे चलकर बताते हैं कि क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई तादाद है और अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये इल्म गैब का इल्म है और अल्लाह ताला गैब के इल्म के बारे में क्या कहते हैं आइए आपको बताता हूँ। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 179 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह ईमान वालों को ना छोड़ देगा, जब तक कि पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में जिसका चाहे इंतखाब कर लेता है। इसलिए तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान लाओ और तकवा करो तो तुम्हारे लिए भारी अजर है। इस आयत से ये वाज़ेह है कि अल्लाह ताला गैब का इल्म अपने नबी के अलावा किसी और को नहीं देता। ये अल्लाह ताला के शान के मुताबिक नहीं है कि वो एक गैर नबी से बात करे या उसको गैब का इल्म दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता था, यानी जिसे वही कहते हैं। या अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाबों के ज़रिए बात करता था। और ख्वाब जो नबी के ख्वाब होते हैं उनको भी वही कहा जाता है, क्योंकि उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको इसकी मिसालें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत मिल जाएंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मिल जाएगी, जहाँ पर वो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। और ऐसे ही बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी कि जहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ख्वाब के ज़रिए कोई मैसेज दिया और उन्होंने उस पर अमल किया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आसमान से ज़मीन का राब्ता मुनक़ते हो चुका था।
کوئی غیب کی خبر، کسی قسم کی کوئی اللہ تعالیٰ سے گفتگو، یہ سب بند ہو چکا تھا سوائے ایک چیز کے، جو کہ ہے مبشرات۔ مبشرات سے مراد ہے سچے خواب، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، نہ کہ اس کے اندر غیب کا علم دیا جائے جس کے بارے میں کوئی آپ فیوچر اپنا پریڈکٹ کر سکو کہ آگے آنے والے وقت میں یہ ہوگا۔ ایسا کوئی بھی حکم ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور جو اب میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بات اس چیز کو مزید اور پکا کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2641 کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم صرف انہی امور پہ مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور ہمارے قریب اپنے قریب رکھیں گے۔ اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا، اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے، اور ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تھا کہ اس بندے کی نیت کیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے صاف کہہ دیا کہ جو ہمیں نظر آئے گا، پھر چاہے تمہاری نیت اچھی ہو یا غلط ہو، ہم لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر تمہیں سزا دیں گے اور اسی باتوں کی وجہ سے تمہیں پرکھیں گے۔ باطن تمہارا کیا ہے تم جانو اور اللہ جانے، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی محدث ہو تو وہ حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ اب محدث کون ہوتا ہے؟ جس پہ اللہ تعالیٰ کوئی الہام یا پھر کوئی وحی نازل کریں۔ میں پھر سے یہ بتا دوں کہ یہ سبھی غیب کا علم ہے، جو چیز قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہمیں ملتی وہ سبھی چیزیں وہ غیب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ اب اسلام ہمیں غیب کے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے، میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی 5821، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ محمد قاسم کے پاس جا کر غیب کے علم کے بارے میں پوچھتے ہو، فیوچر کے بارے میں پوچھتے ہو، تو آپ لوگ اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ اب اسی بات کے اوپر دو حدیث اور بھی ہیں۔ سنن ابو داؤد کی 3904 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا جو غیب کی خبریں دیتا ہے اور پھر اس کی تصدیق کی، یا اپنی بیوی کے پاس اس کے ایام حیض میں گیا یا اس کی دبر میں مباشرت کی، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین سے بری ہوا۔ اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کاہن کون ہوتا ہے؟ فیوچر بتانے والا، اس کے پاس اگر کوئی جاتا ہے اور اس سے کوئی علم پوچھتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین سے اپنے آپ کو بری سمجھے۔ بالکل اسی سے آگے 3905 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجوم کے علم کے بارے میں کیا کہا کہ جس نے نجوم کا کوئی علم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، چنانچہ جو اس میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے۔ اس حدیث سے صاف ہمیں واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے نجوم کا ایک علم بھی سیکھا اس نے جادو سیکھا، اور کہا کہ جو بڑھتا ہے پھر بڑھے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہیں گے کہ یہ نجومیوں کے بارے میں، ایسٹرالوجرز کے بارے میں، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز بھی سکھا دی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ نجوم کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کے ذریعے آتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ حدیث بھی اس لیے سکھا دی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ نجوم کا علم سیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن میری بات وہیں کی وہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ محمد قاسم کے سننے والے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسٹرالوجر 100 پریڈکشنز کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ غلط بھی ہوتی ہیں۔ محمد قاسم کے سبھی خواب ٹھیک ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کے بارے میں قرآن اور سنت کے اندر چیزیں موجود ہیں اگر آپ لوگ غور کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6213 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آسمانوں پر جاتا ہے اور فرشتے جو بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے سن لیتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبینہ عذاب دیا جاتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ بچ جاتے ہیں اور وہ آ کر اپنے ولی یعنی کاہن کو آ کر بتاتے ہیں، تو وہ کاہن کیا کرتا ہے کہ اس میں 100 چیزیں ایڈ کر کے بتا دیتا ہے۔ اب محمد قاسم کی بہت سی چیزیں صحیح ہوتی ہیں
یہ بات میں بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ اس کی کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ایک بیچ میں کچھ غلط آ جاتا ہے۔ اب اصحاب کہف کا ٹاپک لے لیں، سبھی چیزیں قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ سارا بیان کیا گیا ہے، باقی سب تو اسی طرح ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہاں پر آ کر ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ اصحاب کہف کی تعداد 11 ہے اور 12واں ان کا کتا۔ تو یہ اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ کچھ ہے جو اس کے آ کے کانوں میں ڈال رہا ہے، جہاں پر کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن غلط بھی ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم غیب ہوتا ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی شخص اس کے اندر غلطیاں نہیں نکال سکتا۔ یہ غلطیاں صرف شیطان کے دیے ہوئے علم کے اندر ہی دکھی جا سکتی ہیں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مبشرات کے بارے میں۔ دیکھیں، مبشرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھائے گا، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ جہاں پر یہ حدیث ہے مبشرات والی، بالکل وہیں آپ کو ایک اور حدیث بھی مل جاتی ہے کہ 3 قسم کے خواب ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک آپ کے نفس کی طرف سے۔ ایک عام انسان کے لیے ہے کہ وہ نہیں پتہ لگا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا پھر یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فار ایگزامپل میں مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 99 مبشرات دی، اب اس بندے کا یہ بلیو ہو گیا کہ بھائی 99 میں دیکھ چکا ہوں، سبھی ٹھیک ہے۔ آ کر آخری سینچری والے کے ٹائم پہ شیطان آ کر کوئی اسے خواب دکھا دیتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس نے تو اس کو بھی سچ ماننا ہے کیونکہ پچھلے 99 تو سچے ہو چکے تھے۔ یہاں پر آ کر پرابلم کھڑی ہوگی اور وہ کچھ ایسا حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کا ایمان چھن جائے، آپ کا دین خطرے میں آ جائے۔ آپ ایک عام امتی کے خواب مبشرات کی بات کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو وحی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا، یہ ہے صحیح بخاری کی 2731 2732 کے اندر، یہ بہت لمبی احادیث ہیں، میں نے آپ کو ریفرنس دے دی، آپ جا کر خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کے لوگ اپنا سر منڈوا رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ پر جانا چاہیے، تو وہ تیاری کر کے عمرہ کی طرف چل دیے۔ اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اب جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے تو سوال کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ عمرہ کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر مجھے یہی لگی، تو ابھی نہ صحیح تو 1 سال کے بعد ہم یہ عمرہ کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر ان کو نہ پتہ چلی، انہوں نے جو سمجھا، جو ان کو سمجھ آئی وہ انہوں نے باقیوں کو بھی بتایا اور عمرے کے لیے چل دیے، اور آگے جا کے صلح حدیبیہ ہوئی۔ 1 سال کے بعد پھر جا کر سب نے عمرہ کیا۔ بالکل اسی طرح محمد قاسم تو کوئی شے ہی نہیں ہے نا، محمد قاسم ایک امتی ہے، اس کے بہت سے خواب غلط بھی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ سبھی خواب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اس کے تو بہت سے خواب کے اندر غلطیاں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں۔ میں نے جو بیچ میں نماز کے بارے میں بھی بتایا، دجال کے بارے میں بھی بتایا، اور آج آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں۔ آگے چل کے میں اور بھی آپ لوگوں کے سامنے ٹاپکس لے کر آؤں گا۔ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس کے مزید بہت سے خواب ہیں جو کہ شیطانی ہیں، جو کہ قرآن اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کے خواب پہ کیسے بلیو کر سکتے ہو؟ اگر کل کو اس کو کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جو فیوچر کے بارے میں ہو اور وہ شیطانی ہو، تو تب آپ لوگ خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔